अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं आपको आज जो मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है वो एक तो मैं आपको बताऊंगा कि एक हुकूमती तरफ से एक कोशिश और जिसे कहते हैं कि हाई कोर्ट का एक लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी के अंदर नवाज़ शरीफ को हुकूमत वापस लाने की कोशिश कर रही है और इसके अंदर शहबाज शरीफ का भी नाम आ रहा है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊंगा पाक चाइना ताल्लुकात के बारे में, और तीसरी और आखिरी जो बात होगी वो आपसे ये जो हालिया आर्मी चीफ का जो दौरा था सऊदी अरब का इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब जो तकरीबन कोई 6 महीने पहले 4 हफ्ते की ज़मानत लेकर गए थे कि वहाँ पे उन्होंने इलाज कराना था, वो इलाज तो उन्होंने नहीं कराया बल्कि वो काफ़ी जिसे कहते हैं कि घूमते फिरते हुए नज़र आए, कोरोना के अंदर बाहर बैठ के चाय काफ़ी पीते हुए भी नज़र आए और लंदन की सड़कों पे घूमते फिरते नज़र आए। तो इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की कि जनाब ये जो एक शुगर मिल का केस हैगा उसके अंदर मुझे जिसे कहते हैं कि वो एक टर्म होती है वो भगोड़े वाली कि उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, तो मुझे इश्तिहारी करार ना दिया जाए, ये इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उस दरख्वास्त को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि पहले तो इनका ये स्टेटस बताएं कि ये हैं किधर, और ये हालांकि मालूम तो खैर सबको ये देखें व्यूअर्स, बच्चे को मालूम है कि वो किस तरीके से लंदन गया था, किस तरीके से भागा था। तो वो बहरहाल जिसे कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जनाब ये किस चक्कर के अंदर बाहर गए थे और ये ज़मानत का स्टेटस क्या था और ये क्या, मतलब उन्होंने मालूमात हुकूमत से तलब कर ली। उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने पैंतरा ये बदला कि जो इनके ख्वाजा हारिस एक वकील होंगे उनके थ्रू वो दरख्वास्त वापस ले ली कि बात आगे ना बढ़ जाए, लेकिन जो तीर था वो कमान से निकल चुका था और हुकूमत को अहकामात जारी कर दिए गए कि जनाब आप इनको वापस बुलाने के अंदर जो भी है वो करें। अब मसला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनको बाहर जाने की 50 रुपए के एफिडेविट पे इजाज़त दी थी और अदालत के अंदर जो था शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टाम्प पेपर लिख कर दिया था और जामिन बने थे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों नैब के दफ्तर के ऊपर नून लीग ने हमला कराया और मरियम नवाज़ ने पहले कहती थी कि पत्थर लग के मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया, फिर उसके बाद उन्होंने कोई और बात की और आखिर में हुआ कि जनाब लेज़र गन से फायर किया गया था। तो लेज़र गन से जो फायर किया जाता है, तो मैं आपको एक हकीकत बता दूं व्यूअर्स के लेज़र गन, लेज़र जिसका लफ्ज़ है, जैसा कि नाम से उससे लफ्ज़ से अपने ज़ाहिर है कि लेज़र जो होता है वो किसी चीज़ में सुराख कर सकता है, वो भी एक उसकी एक लिमिट है कि 50 गज या 60 गज से, इससे ज़्यादा उसकी वो नहीं है। ये ज़्यादातर यूरोपियन मुल्कों के अंदर इस्तेमाल होती है लेज़र गन के। जो लोग जो होते हैं वो इशारा वगैरह या सड़क के ऊपर रफ ड्राइविंग या रश ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए पुलिस वो लेज़र गन का इस्तेमाल करती है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर लेज़र गन का जो मेरे ज़ाती नॉलेज के अंदर है वो कोई वजूद नहीं है। तो झूठ पे झूठ, इसी तरह इनके वालिद साहब भी झूठ बोलकर बाहर गए थे, अब वो जिसे कहते हैं कि पकड़ में आ रहे हैं। और देखें व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने जालिम की रस्सी को बहुत दरास्त कर दिया है, लेकिन जब मैं पकड़ में ले लेता हूं तो फिर उससे कोई बच नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने रस्सी को वापस खींचना शुरू कर दिया है जो दराज की हुई थी, और ये अपने कैफे किरदार को खोल दिया। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, जो मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात। तो व्यूअर्स, इसके अंदर पाकिस्तान और चाइना के, जैसा कि आपको मालूम ही है कि शाह महमूद कुरैशी इस टाइम चाइना के दौरे पे मौजूद है और चाइना ने पाकिस्तान की भरपूर इमदाद का ऐलान कर दिया है और इवन के यहाँ तक कह दिया है कि जनाब अगर सऊदी अरब आपसे अपने तमाम कर्जे भी वापस मांगता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान ने सी पैक के ऊपर पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसी में खुशी की खबर यह आई कि जो सऊदी अरब ने हम पे एक एहसान अजीम दुनिया के सामने जतलाने की कोशिश की थी कि हम 3 साल तक आपको डेफर पेमेंट के ऊपर तेल देंगे। डेफर पेमेंट का मतलब है कि पैसे हमने देने होते हैं। तो ईरान ने इससे एक कदम और आगे बढ़कर उसने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान को हम 5 साल तक मुफ्त तेल दे सकते हैं और देना चाहते हैं और देंगे। यानी कि तीनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ कि देना चाहते हैं अगर पाकिस्तान चाहे,
اور آخر میں انہوں نے کیا کہ دیں گے، یعنی کہ ہم ہر حالت میں 5 سال تک پاکستان کو جو تیل کی ضروریات ہے وہ مفت پرووائڈ کر دیں گے۔ اچھا ویورز، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لداخ کے اوپر چائنا نے قبضہ کر لیا ہے انڈیا کے زیر تسلط جو کشمیر تھا اس کا علاقہ ہے۔ جب پاکستان نے اپنا نیا جو نقشہ جاری کیا ہے، جغرافیائی میپ جو جاری کیا ہے، اس کے اندر لداخ کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ تو ویورز دیکھیں، میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ دو دوست مل کر ایک دشمن کو مارنے کے چکر میں، تو وہی ہوا ہے کہ اب چائنا نے کافی بہت بڑا لداخ کا علاقہ جو ہے وہ آزاد کرا لیا ہے، وہ یعنی کہ اپنے اس میں لے لیا ہے، اور اب اس کے لیے ہمیں اتنی تگودود نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ پاکستان اس کو اپنے نقشے کے اندر شامل کر چکا ہے اور چائنا وہ نقشہ قبول کر چکا ہے۔ تو پاکستان اور چائنا کے جو اس ٹائم تعلقات ہیں وہ اٹوٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر جو ایک ہم یہ جو راہداری بنا رہے تھے، اب یہ اس سے بات بہت آگے چلے گئی ہے، اور چائنا نے پاکستان کو مسلم امہ کا لیڈر تسلیم کر لیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف چائنا نے جب پاکستان کو مسلم امہ کا لیڈر تسلیم کیا ہے تو درپردہ تقریباً 16 ممالک پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، جو عجمی ممالک ہیں، عربی نہیں ہیں، ان میں افریقی بھی ہیں اور ایشیا کے بھی ہیں۔ انہوں نے درپردہ پاکستان کو نہ صرف اپنی حمایت بلکہ ہر قسم کی اس کا جسے کہتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سعودی عرب کے بجائے یا متحدہ عرب امارات کے بجائے۔ یہاں پہ ویور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہم لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مسلمان ہونے کے اور یہ ہونے کے۔ دیکھیں، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا، ترکی بہت پہلے تسلیم کر چکا تھا جب وہاں پہ فوجی حکومت تھی۔ ابھی یہ بات دبی ہوئی ہے لیکن ترکی کے اندر باقاعدہ اسرائیل کا سفارت خانہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اردن بھی تسلیم کر چکا ہے، اسی طریقے سے مصر بھی تسلیم کر چکا ہے۔ لیکن ایک ایسا ملک، ویورز آپ کو یقین نہیں آئے گا میں آج اس کا نام لے رہا ہوں اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، شمالی کوریا۔ جو شمالی کوریا وہ والا ملک ہے جو دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے، اس کے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شمالی کوریا کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے، لیکن ان کا جو صدر ہے، کم لیو چونگ ان کا نام ہے، انہوں نے اسرائیل کو ان کے پورے ملک نے آج تک تسلیم ہی نہیں کیا، اور باقاعدہ وہ یہ کہتے ہیں، جو ان کا ویو ہے، جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین، یعنی کہ ان کا میڈیا اسرائیل کے بجائے فلسطین کا لفظ یوز کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ان کے صدر کا جو موجودہ بیان ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم اسرائیل کو ملک ہی تسلیم نہیں کرتے تو ہم اس کا دارالحکومت یروشلم کو کیسے تسلیم کر لیں؟ جب ہم اس ملک کو ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ تو فلسطین ہے، اسرائیل ہے ہی نہیں۔ دیکھیں ویورز، یہ غیر مسلم، غیر اسلامی ملک ہے لیکن وہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اس سے ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ والی بات وہ پوری ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اسرائیل ہے یہ یورپین کی ایک ناجائز اولاد ہے۔ تو ویورز، اس سے بڑی ہم آپ کو بات کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو پاکستان بھی اسی صف میں شامل ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرتا ہے، نہ کرے گا اور نہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے اور وہ ہمارا موقف بالکل سیدھا ہے۔ تو اس لیے میں اس بحث میں نہ پڑھنا چاہتا ہوں، نہ میں آپ کو اس کی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں، اگر کبھی موقع ملا تو میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ اسرائیل کس طریقے سے وجود میں آیا، اور اسرائیل جس ٹائم وجود میں آیا تو اس کا رقبہ کتنا تھا۔ اب آتے ہیں ویور سب سے آخری بات پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا، جو پری پلان تھا۔ سعودی عرب نے بھی یعنی کہ سعودی عرب کے کہنے کے اوپر سعودی عرب کا دورہ آرمی چیف نے کیا، باجوہ صاحب نے، کیونکہ سعودی عرب کے جو سفیر تھے وہ باقاعدہ باجوہ صاحب سے آ کے GHQ میں انہوں نے ملاقات کی تھی اور منت طلب کیا تھا کہ آپ ایک چکر لگائیں۔ سعودی عرب جب باجوہ صاحب گئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ تو یہ جو نیگیٹو میڈیا ہے، جو لفافہ صحافی ہیں، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وظیفوں پہ پلنے والے میڈیا ہے، انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ جو کراؤن پرنس تھا انہوں نے آرمی چیف سے ملنے سے انکار کر دیا، جبکہ جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ آرمی چیف نے، پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے کراؤن پرنس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے اور بڑی 100% کانفیڈنس سے یہ بات بتا رہا ہوں، اور اگر کسی کو شک ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میں اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کراؤن پرنس سے ملنے سے انکار کر دیا، اور جو
وہاں جو ہمارے ISI کے سربراہ بھی ان کے ساتھ گئے تھے. تو جب ان کی میٹنگ ہوئی ہے نائب وزیر دفاع کے ساتھ جو سعودی عرب کے ہیں, تو اس کے اندر باقاعدہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ جناب ہم نہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے, نہ اس کو ہم تسلیم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ بھی ایسا نہ کریں. پھر جو ہمارے ISI کے چیف تھے انہوں نے باقاعدہ ایک بریف دیا ان کو کہ جناب آپ نے دیکھا کہ لیبیا کے اندر معمر قذافی کو کیسے مروایا گیا, عراق کے اندر صدام حسین کو کیسے مروایا گیا, انور سادات کو کیسے مروایا گیا تھا مصر کے, اور یہ 2-4 حکمرانوں کے نام لیے. انہوں نے کہا یہ اسرائیل کی ہی ایک پالیسی تھی, کیونکہ یہ لوگ جو تھے معمر کرنل قذافی کے علاوہ اور صدام حسین کے علاوہ, انہوں نے پھر اس طرح کی باتیں بتائیں کہ یہ لوگ جو تھے اسرائیل کے سخت مخالف تھے. تو کس طریقے سے امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ اور موساد کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ان لوگوں کو مروایا. تو یہی کام سعودی عرب کے اندر ہو سکتا ہے. یہ اسرائیل اور امریکہ اپنا مفاد نکالنے کے بعد بندے کو مروا دیتے ہیں, جیسے پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل محمد ضیاء اللہ کس کی مثالیں موجود ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جناب جو سعودی عوام ہے, کیونکہ سعودی عرب کی انٹیلیجنس اتنی تیز نہیں ہے, ہماری ISI تو اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے اندر نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی کہلاتی ہے, اور یہ پاکستان کے علاوہ ہم دوست ملکوں پہ بھی نظر رکھتی ہے, ان کے بھی حالات پہ نظر رکھتی ہے. تو انہوں نے وہ رپورٹیں پیش کی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ سعودی عرب کو سعودی عرب جو ہے وہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے, تو ایسا نہ ہو کہ مقامی سطح پر ایسی بغاوت بلند ہو کہ جو ایوانوں کو ہلا دے, جو شاہی محلوں کو گرا دے. ادھر جو تھی ویورز, میں آپ کو ایک سیدھی بات بتاؤں کہ کراؤن پرنس صاحب کی ہوا نکل گئی, اور انہوں نے باقاعدہ جو ان کے جو سفیر جو ان کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے, جو وزیر خارجہ جرمنی میں تھے, ان جرمنی فون کر کے جہاں پہ وہ اعلان کرنے والے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, جرمنی فون کر کے کراؤن پرنس نے اپنے وزیر خارجہ کو کہا کہ اس اعلان کو مؤخر کر دیں, اور بلکہ الٹا یہ کہہ دیں, اپنی وہ جو بریفنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ کہہ دیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی کہ ایک بہت بڑا یو ٹرن جنرل باجوہ صاحب کے چند منٹ کے خطاب کی وجہ سے ان کو لینا پڑا. اور یقین جانے ویور کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ اور سعودی عرب نے ایک یو ٹرن بھی لیا, اور سعودی عرب اب جسے کہتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ باتیں, کیونکہ جو ہمارے ISI کے چیف تھے انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ بات کی کہ جناب یہ چیز دیکھیں, یہ چیز دیکھیں, یہ چیز دیکھیں, اور انہوں نے وہ تمام چیزیں جو تھیں ان کے سامنے رکھی کہ آپ کے فلانے علاقے میں یہ چیز ہونے لگی. تو سعودی عرب نے یو ٹرن لیا. لیکن بہرحال میں آپ کو پھر بھی ایک بات بتا دوں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات فوجی سطح کے اوپر تو مستحکم ہیں, لیکن ابھی تک سفارتی سطح کے اوپر وہ جو ایک جھٹکا لگ چکا ہے, کیونکہ یہ جو کراؤن پرنس ہیں یہ جو ہیں یہ ذرا مغرب نواز ہیں, یہ ہماری پاکستان کی نسبت ہندوستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. جس طریقے سے متحدہ عرب امارات کے جو حکمران ہیں انہوں نے تو کھل کے, بلکہ متحدہ عرب امارات کے تو حکمرانوں نے کھل کر یہ بتا دیا کہ اب مین پاور انڈیا سے درآمد کی جائے گی, یعنی کہ انڈینز کو ترجیح دی جائے گی. تو ویورز یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور آپ کو بتا دوں, ویڈیو کا ٹائم ختم ہوتا جاتا ہے. یہ جو ہماری گوادر کی بندرگاہ ہے, جو مستقبل کا دبئی سے بھی کامیاب ترین ایک کاروباری اور سیاحتی مرکز ہوگا, اس کی سازشوں میں ہمارے عرب ممالک شریک رہے ہیں کہ اس کو بننے نہ دیا جائے. یہ چیز بھی بے نقاب ہو چکی ہے, اور آرمی چیف کے ساتھ جو ISI کے سربراہ تھے انہوں نے یہ چیز سعودی عرب کو پیش کی کہ آپ پاکستان کے خلاف یہ کام کرتے رہیں, آپ ہماری گوادر بندرگاہ کو بننے نہیں دیتے تھے, UAE اس کے اندر ملوث ہے, اور یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں گے یہ اس کے اندر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے اندر شریک رہے ہیں. اس کے باوجود ہم آپ کو برداشت کرتے رہے ہیں, اس وجہ سے برداشت کرتے رہے ہیں کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ قابل احترام سرزمین کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. لیکن اگر دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے یہی اپنا جاری رکھا تو اس کے بعد ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے. تو یہ واضح پیغام جب دیا گیا تو سعودی عرب نے اس پہ یو ٹرن لیا, اور اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, بلکہ ابھی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت پاکستان کی منت ترلے میں بھی لگے ہوئے.
تو ویورز یہ میں نے آپ کو باتیں بتانی تھی. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ فیس بک کے اوپر میری ویڈیو دیکھا کریں تو اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی دیکھا کریں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا ویورز کو, تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں میرا وہی نعرہ اور وہی کلمات جو میں ابھی بتانا آپ کو شروع میں بھول گیا تھا کہ افغانیوں کو اب واپس جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.